दोस्तों, महंगाई के नतीजे में करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होने की तरफ जा रही हैं। पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपए इजाफा हुकूमत ने किया है, 30 रुपए पहले और 30 रुपए बाद में, यानी कुल 40% इजाफा। बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 8 रुपए इजाफा, यानी 47% इजाफा होने जा रहा है। गैस की कीमतों के अंदर 45% इजाफा होने जा रहा है। यानी कि पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, जो बुनियादी चीज़ें हैं जिस पे पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर चलता है, जिस पे पावर चलती है, जिस पे इतना कुछ चलता है, बिजली पे तो सब कुछ ही चलता है, इन सब चीज़ों में जब इजाफा होगा तो पाकिस्तान के अंदर आपका क्या ख्याल है कि इन्फ्लेशन का क्या रेट होगा? पहले ही 13.5% इन्फ्लेशन है। अगर इन बुनियादी चीज़ों, इन बुनियादी अशिया की कीमतों में 40 से 50% रुपए इजाफा होगा तो फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि 15, 20, इवन 25% तक महंगाई बढ़ जाए। अगर इस तरह से महंगाई बढ़ेगी तो सबसे पहले इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास बैंक के अंदर 1 लाख रुपए पड़े हैं, 10 लाख रुपए पड़े हैं, जितने भी पैसे पड़े हैं, तो उसके अंदर अगर 25% इन्फ्लेशन होती है तो इसका मतलब है कि 1 क्वार्टर आपकी इनकम उड़ जाएगी। अगर आपकी तनख्वाह है 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो भी है, बॉस आपको रेज नहीं देता, 25% इन्फ्लेशन होती है, इसका मतलब है 1/4 आपकी तनख्वाह का हिस्सा ऐसे फड़क जाता है। तो ये मामला ना सिर्फ इनकम का मामला है, जैसे जैसे गुर्बत फैलेगी आप देखेंगे कि जैसे जैसे लोग डेस्परेट होते चले जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर क्राइम रेट बढ़ता चला जाएगा। लोग डाके मारेंगे, लोग चोरियां करेंगे, फैक्ट्रियों के अंदर अगर वर्कर काम कर रहे हैं तो इधर से कुछ चोरी करेगा, उधर से कुछ चोरी करेगा, दफ्तरों के अंदर लोग अगर काम कर रहे हैं तो इधर से 4 पैसे इधर से 4 रुपए, उधर से 10 रुपए इकट्ठे करेंगे। फिर ये कि अगर इन चोरियों के बावजूद भी वो अपनी आमदनी पूरी नहीं करती तो खुदकुशियाँ लोग करना शुरू कर देंगे। जब बच्चे भूखे मरेंगे, आगे आपके सामने रोना शुरू कर देंगे, तो वालिदैन क्या करेंगे? खुदकुशी करेंगे, शायद बच्चों को भी मार देंगे। हमने पहले देखा है सब कुछ। आप अगर इस बात पे परेशान हो रहे हैं कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ पहले हो चुका है। फिर आप देखेंगे कि सड़क पर लोग जो है भीख मांगते फिरेंगे, जो नंबर ऑफ बेगर्स हैं सड़क पे वो बढ़ जाएंगे। हमने तो ये भी देखा कि जब गुर्बत बहुत बढ़ जाती तो लोग अपने गुर्दे जो है वो निकाल के बेच डालते हैं। और फिर ये कि सेक्स वर्क और प्रोस्टिट्यूशन, जिस पे ज़ाहिरी बात है लोग बड़े परेशान होते हैं, वो भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे वल्नरेबल औरतें बढ़ेंगी तो यहाँ पे सेक्स वर्क और प्रोस्टिट्यूशन भी बढ़ेगा। तो ये हालात हैं। और हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? आज की खबर जनाब आली ये है कि हुकूमत ने ये कहा है कि ISI जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को स्क्रीन करे ताकि उनको पता चले कि ये ठीक है या नहीं ठीक है या नहीं। से मतलब ये है कि PTI की अगर हमायत में कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं तो उनको फारिग किया जाए, जो प्रो PMLN है वो उस तरफ आएँ। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ PMLN जो है वो फौज इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल कर रही है अपनी पॉलिटिक्स के लिए, तो उलट तरफ भी ऐसे है। PTI की अंडर हैंड और बैकडोर बातचीत चल रही है फ़ौज के साथ कि भाई हम इलेक्शन की डेट अनाउंस करो फ़ौरन से पहले, तो फिर हम पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर रिस्टोर करेंगे। यानी दोनों PMLN और PTI बेसिकली ये कोशिश करें कि किसी तरह फ़ौज हमारी तरफ रहे या हमारी तरफ आ जाए ताकि हम अपने दुश्मन को जो है वो या अपने अपोनेंट को जो है वो हरा लें। किसी के पास कोई सलूशन नहीं, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जो हैं, ये दर हकीकत जो दो बड़ी पार्टियां हैं, ये दर हकीकत सरमायादारों और जागीरदारों की पार्टियां हैं। और जो भी सलूशन ये डिवाइस करती हैं वो सरमायादारी सिस्टम के अंदर रहकर डिवाइस करती हैं। जो वेस्टर्न फ्रेमवर्क है वही फ्रेमवर्क कायम है, उसके अलावा और कोई फ्रेमवर्क में ये सोचने के लिए तैयार ही नहीं। यानी जो वेस्ट ने बनाकर पॉलिसीज़ आपको दे दी हैं वही पॉलिसीज़ आपने अपना लेनी है और किसी और पॉलिसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। आपको पता है जब PTI इक़्तिदार में थी, वैसे तो रियासत मदीना की बात थी, ये वो फलाना ढमकाना, मगर रियलिटी यही थी कि इकोनॉमिक पॉलिसी वही थी जो IMF ने बना के दी, और आज भी रियलिटी ये इकोनॉमिक पॉलिसी वही जो इन्होंने बना के दी। कुछ देर के लिए इमरान खान ने कोशिश की, कुछ अरसा 24 फरवरी से 28 फरवरी तक ये कोशिश थी कि चले रूस से तेल ख़रीद लिया जाए और गंदम भी ख़रीद ली जाए और उसके नतीजे में एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया जाए। मगर जैसे ही नई गवर्नमेंट आई ये सारा कुछ ख़त्म हो गया और अब मिफ्ता साहब कहते हैं, इस्माइल मिफ्ता साहब कहते हैं कि जी रूस ने तो हमें जवाब नहीं दिया, जो कि ब्लेटेंटली करेक्ट नहीं है। अखबारों के अंदर लिखा हुआ है कि रूस पाइपलाइन भी बनाने के लिए तैयार है, आपको तेल भी बेचने के लिए तैयार है, आपको गंदम भी बेचने के लिए तैयार है, मगर आप ये क्यों नहीं करने के लिए तैयार? क्योंकि आप वेस्ट को खफा नहीं करना चाहते। इसी तरह ईरान आपके साथ तेल ट्रेड करने के लिए तैयार है, मगर आप ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि आपके बकौल वेस्ट हम पर सैंक्शंस ना लगा दे।
اگرچہ دوسرے ملک جو ہیں وہ ایران سے بھی ٹریڈ کر رہے ہیں, وہ روس سے بھی ٹریڈ کر رہے ہیں, مگر ہم اتنا گھبرائے ہوئے کہ جس کی کوئی حد حساب نہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ٹریڈ نہیں کریں. ٹاپی آئل پائپ لائن تھی, اس پہ کوئی مزید ڈیولپمنٹ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ساری باتیں میں دوبارہ کرتا ہوں, مگر سب سے پہلی آپ کو بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے نا وہ ایک کیپٹلسٹ فریم ورک کے اندر رہنا چاہتی ہے, اور جو ویسٹ نے بنایا ہے فریم ورک اس کے اندر رہنا چاہتی ہے. اب دوستوں, آپ نے شاید اکنامکس پڑھی ہو, بڑے نیٹ کلین قسم کے گرافس ہوتے ہیں, ایسے کر کے ایوریج کاسٹ کرو, اس کے درمیان میں سے مارجنل کاسٹ کرو, ایوریج ریونیو کرو, مارجنل ریونیو کرو, یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں. اور ایسے لگتا ہے جیسے مارکیٹ جو ہے نا وہ بڑی کوئی سیلف کریکٹنگ قسم کی چیز ہے, یہاں پہ تھوڑا سا اگر منافع زیادہ ہوگا تو سرمایہ دار یہاں چلا جائے گا, یہاں پہ اگر گھاٹا ہوگا تو سرمایہ دار وہاں سے نکل جائے گا, وغیرہ وغیرہ. بڑی پرائسز بالکل ٹھیک آپ کر لیں تو خود بخود سارے انسینٹیوز ٹھیک ہو جاتے ہیں, مارکیٹ کی پرائس پہ آپ لیں انسینٹیوز ٹھیک ہو جائیں. دوستوں, یہ سب چیزیں جو ہیں دیٹس ناٹ ہاؤ دی اکانومی ورکس. اصل میں معیشت اس طرح کام نہیں کرتی. یہ سب ہائپوتھیٹیکل ایگزامپلز ہیں جس کو ہم پرفیکٹ کمپٹیشن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, جس میں کوئی بیریئرز ٹو انٹری نہیں ہے, جس میں پرفیکٹ انفارمیشن ہے وغیرہ وغیرہ, جس میں کوئی انسرٹنٹی نہیں ہے, لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں, آگے پیچھے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور وہ ایک کلوزڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں, یہ بات نہیں کرتے کہ کس طرح تھرڈ ورلڈ کے اندر سے کیپٹل فلائٹ ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایکچولی مارکیٹ جو ہے اس کی ریئلٹی کو اگر آپ دیکھیں اور اکنامکس کی ہائپوتھیٹیکل ایزمپشنز کو چھوڑتے ہوئے ریئلٹی آف دا مارکیٹ کو دیکھیں تو یہ ٹوٹلی ایک انارکک موڈ آف پروڈکشن ہے. کیپٹلزم ایک انارکک موڈ آف پروڈکشن ہے. اس میں انارکی جو ہے وہ کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, اس میں ہر وقت انارکی ہی رہتی ہے. اور اس انارکی کی وجہ سے ہر وقت قیمتوں کے اندر بھی قیمتیں بھی جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں, اور نہ صرف قیمتیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں, آمدنی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. نہ صرف وہ بلکہ کریڈٹ اور فائنینشیل سیکٹر جو ہے ہر وقت انسٹیبلٹی کا شکار ہوتا ہے. ہر 5 سال بعد آپ دیکھیں ایک بڑا کرائسس ہوتا ہے, ہر 10 سال بعد ایک کمر توڑ کرائسس آ جاتا ہے. 2008 میں آپ نے دیکھا کتنا بڑا فائنینشیل کرائسس تھا. اب 12 سال بعد آپ دیکھیں 2008 سے لے کے 2010 تک, اب 12 سال بعد آپ دیکھیں کہ دوبارہ اتنا ہیوج کرائسس گلوبل لیول پہ ہے. کرونا کا مسئلہ ہو تو وہ ان سے حل نہیں ہوتا, لوگوں کی بنیادی ضروریات کا مسئلہ ہو تو وہ ان سے حل نہیں ہوتا, بلکہ اتنی انارکی ہے اس موڈ آف پروڈکشن میں کہ آپ ساری زندگی 40 سال 50 سال محنت کر کے جو پیسے اکٹھا کرتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کراؤں گا, تو وہ اس طرح کر کے اڑ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا, انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا, ٹوٹل لیول قیمتوں میں اضافہ ہوا, ٹھک آپ کی ساری سیونگز اڑ گئیں. اس طرح ہزاروں لوگوں کے ساتھ نہیں, لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے. لوگوں نے اپنے پیسے بینکوں کے اندر رکھے ہوئے تھے, پورے بینکس کلیپس ہو گئے, ان کی ساری لائف سیونگز تباہ و برباد ہو گئی, لوگوں کو اپنے گھر بیچنے پڑے. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا 2008 سے لے کے 2010 کے اندر. یہ ایک انارکک موڈ آف پروڈکشن ہے, اس میں کوئی منصوبہ نہیں ہے, کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, جس کا جو جی کرتا ہے وہ کرے. اکانومی جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں, پہلی بات تو یہ ہے. اکانومی تو امیر لوگوں کے کنٹرول میں ہے, وہ اس کو چلاتے ہیں, سارے مینز آف پروڈکشن ان کے پاس ہیں, اور وہ صرف پیداوار تب کرتے ہیں جب ان کو منافع ہو. پبلک کے ویلفیئر کے لیے پیداوار ہو نہیں رہی, پبلک کی بہتری کے لیے, ملک کی بڑھوتری کے لیے پیداوار نہیں ہوتی کیپٹلزم کے اندر. کیپٹلزم کے اندر پیداوار ہوتی ہے امیر لوگ تاکہ زیادہ پیسہ کما سکیں, اور اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہی تمام سولوشنز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ سولوشنز آپ کے سامنے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا یوکرین کی وار کے نتیجے میں, تو جی انہوں نے سارا برڈن جو ہے وہ کنزیومر پہ ڈال دیا, لو جی آپ پورا کریں, بھاڑ میں جائیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. کیوں کنزیومر پہ ڈالا؟ کنزیومر نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ آپ آرمامنٹ کے اوپر اتنے پیسے خرچ کریں, آپ لگژری آئٹمس پہ اتنے پیسے خرچ کریں. عام بندے نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ آپ اتنے قرضے اٹھائیں. عام بندے نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ آپ باہر سے یہ مصنوعات منگوائیں. خود آپ نے کبھی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی, خود آپ نے اپنے لوگوں کو ٹرین کرنے کی کوشش نہیں کی. جو ٹرین ہوتے ہیں لوگ ان کو آپ باہر کہتے ہیں چلو یہ باہر چلے جائیں گے, وہاں سے پیسے بھیجیں گے. پاکستان کے اندر تو ڈی اسکلنگ اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی جس کی حد حساب کوئی نہیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا انارکک موڈ آف پروڈکشن ہے, انارکی ہے اس پورے اکنامک سسٹم کے اندر. اور اس انارکی کے اندر یہی ہو رہا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک انارکی پھیل رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, کرائم پھیلے گی, بیگنگ پھیلے گی, پروسٹیٹیوشن پھیلے گی, لوگ اپنے گردے بیچیں گے, لوگ اپنے آپ کو قتل کر لیں گے, انکم تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. تو کیا رزلٹ اس کا نکلے گا؟ یہی سب رزلٹس نکلیں گے. تو یہ انارکک موڈ آف پروڈکشن یعنی یہ اکنامک سسٹم جو ٹوٹلی انارکی پر بنیاد رکھتا ہے, اس کو دنیا کے اندر ختم کرنے کی ضرورت ہے, پاکستان کے اندر بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک ایسے نہج پر پہنچ گیا ہے جہاں پہ یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے, لوگوں کے پر میس لیول کے لیے نقصان دہ ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کے سامنے ہے. آپ اگلے 6 مہینے جو دیکھیں گے وہ یہی دیکھیں گے کہ کیپٹلسٹ موڈ آف پروڈکشن ایک ٹوٹلی
ڈائنارکک سسٹم ہے جو اپنے عوام کو, لوگوں کو, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ایک سٹیبل لائف نہیں دے سکتا. نہ صرف ایک سٹیبل لائف دے سکتا ہے, نہ کوئی گروتھ دے سکتا ہے, اسی قسم کی بربادی دے سکتا ہے. اس کے اندر جو گروتھ ہے وہ اسی طرح اسپیزم سے ہوتی ہے, اسپیزموٹک گروتھ ہے. کبھی گروتھ ہوتی ہے, کبھی سب تباہ ہو جاتا ہے, کبھی گروتھ ہوتی ہے, کبھی سب تباہ ہو جاتا ہے. جو گروتھ ہوتی ہے اس سے صرف فائدہ امیروں کو ہوتا ہے, مینلی فائدہ امیروں کو ہوتا ہے, اور جب تباہی ہوتی ہے تو غریبوں کی تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے. تو اگر ایک سوشلسٹ لیفٹ ونگ گورنمنٹ آئے تو کیا وہ کرے؟ اگر ہمارے جیسے لوگ آئیں, پروگریسو ترقی پسند لوگ آئیں تو کیا کریں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مارکیٹ کی طرف اورینٹیشن ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ حد تک مارکیٹ اکانومی قائم رہنی چاہیے, کچھ چیزوں کے اندر قائم رہنی چاہیے, مگر مینلی دنیا کے اندر بھی میں آپ کو گراف دکھا سکتا ہوں, ہسٹوریکل ٹریجیکٹری آف کیپٹلزم آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہر کیپٹلسٹ, ہر ایڈوانسڈ ملک جو ہے وہ مجبور ہے خود اکنامک لاجک کی وجہ سے, اپنی اکانومی کو سٹیبلٹی دینے کی وجہ سے, اس کے اندر ایک لاجک بلٹ ہے کہ وہ مجبور ہے کہ وہ ایسا ایسا منڈی کو ختم کرتے ہوئے کیا کہنا چاہیے, ریاست کو کا کردار معیشت میں بڑھاتا چلا گیا. یہ آپ گراف دیکھیے, اس گراف آپ کے سامنے, اس گراف کے اندر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے حوالے سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ریاست کا جو کردار ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ٹوٹل جی ڈی پی کے اندر ریاست کا کردار ہر ملک کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے, مگر ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ الٹ, ہماری تو ڈسٹرکشن ہو رہی, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ٹوٹل نیو لبرل قسم کی ڈسٹرکشن ہو رہی. ہمیں ہمارے اکانومسٹ سبق یہ سکھاتے ہیں, اسماعیل مفتاح صاحب بس تند ہو, سخت فیصلہ کرنا ہے کر دیں آپ سخت فیصلہ, کوئی آلٹرنیٹیو نہیں. بار بار آپ کو یہ سبق سکھا رہے ہیں, کوئی آلٹرنیٹیو نہیں. اٹس ناٹ دا ٹروتھ. آلٹرنیٹیو ہے. پہلی بات یہ, ایران کے پاس اتنا تیل پڑا جس کی کوئی حد حساب نہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی ہم تیل کے ساتھ کیا کریں. انہوں نے پائپ لائن پاکستان کے بارڈر تک پہنچا دی ہے, اور ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ بھی اپنی پائپ لائن بنائیں اور ہم سے تیل خریدیں, مگر ہم ان سے تیل نہیں خرید رہے. کیوں نہیں خرید رہے؟ کیونکہ ہمیں ڈر خوف ہے کہ اگر ہم نے ان سے تیل خرید لیا تو ویسٹ جو ہے, اور خاص طور پہ امریکہ جو ہے, وہ ہمیں آئسولیٹ کر دے گا. اسی طرح روس آپ کو تیل بیچنے کے لیے تیار ہے, سستا گندم بھی بیچنے کے لیے تیار ہے, آپ کے لیے وہ نارتھ ساؤتھ ایل این جی کی پائپ لائن بھی بنانے کے لیے تیار ہے. ان کو کوئی ڈائریکٹ بینیفٹ اس میں سے نہیں ہے, مگر آپ ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پہ سینکشنز نہ لگ جائیں. اگرچہ آپ کا پڑوس انڈیا ٹریڈ کر رہا ہے, ان پہ تو کوئی سینکشنز نہیں لگ رہے, ان کو کہتے ہیں سیکنڈری سینکشنز. سیکنڈری سینکشنز کی کوئی جواز نہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر, مگر آپ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی ہم تو تیار ہیں کرنے کے لیے, انہوں نے ہی نہیں ہمیں لفٹ کرائی. انہوں نے تو لفٹ کرائی بھائی, انہوں نے تو کہا کہ ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. حقیقت یہی ہے کہ ویسٹ کے خوف سے آپ ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر یہ کہ پڑوس ملک آپ کے انڈیا بیٹھا ہے, اتنی بڑی مارکیٹ, اتنی بڑی منڈی, پروڈکٹیو کیپیسٹی, یہ وہ, مگر آپ ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں. جو بندہ یہ کہہ دے کہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے, ٹھک کر کے اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہو جاتی, تھوڑی دیر بعد اس کی حکومت گر جاتی. کوئی کہتا ہی نہیں ہے حکومت کیا گرنی, کوئی کہتا ہی نہیں ہے, کسی میں جرت ہی نہیں ہے کہنے کی کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کیا جائے. جذباتی کر دیں گے سب کو کہ وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کا یہ مطلب ہے کشمیریوں کے ساتھ غداری کرنا وغیرہ وغیرہ, لہٰذا ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہی نہیں کر سکتے, جو ہماری اس وقت فرینکلی ضرورت بن گئی ہے. اور پھر یہ کہ افغانستان کے اندر آپ فل ٹائم, مطلب یار معذرت کے ساتھ حقیقت یہی ہے, سب کو پتہ ہونا چاہیے, آپ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. طالبان کی سپورٹ کی وجہ سے ایکچولی آپ کے جو تعلقات ہیں ویسٹ کے ساتھ وہ انتہائی خراب ہیں. مطلب ٹھیک ہے وہ آپ کو ایڈ اسسٹنس دے رہے ہیں تھوڑی بہت, اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پہ انہوں نے آپ کو دی ہے, مگر فرینکلی جو ڈپلومیٹک ریلیشنز اس وقت ویسٹ کے ساتھ اور خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ جو خراب ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ امریکہ کہتا ہے آپ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کیوں طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اور طالبان کو سپورٹ کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ٹی ٹی پی ریوائیو ہو رہی ہے اور پاکستان پہ اٹیک کر رہی ہے. مطلب ہے نقصان ہی نقصان اور فائدہ بھی کوئی نہیں. تو اگر سوشلسٹ گورنمنٹ آئے تو ڈیفینیٹلی ایران سے بھی ہم ٹریڈ کریں گے, روس سے بھی ہم ٹریڈ کریں گے, جو ٹاپی پائپ لائن ہے ترکمنستان افغانستان سے پاکستان آنی وہ بھی ہم بنائیں گے, ہم انڈیا سے بھی ٹریڈ کریں گے, ہم تمام اپنے نیبر سے ٹریڈ کریں گے. اور یہ جو جہادی پروجیکٹ جو ہم نے کھولا ہوا ہے جس سے ہمیں انٹرنیشنل آئسولیشن ہوئی ہے, اس کو بند کریں گے. دوسرا یہ کہ جہاں تک بین الاقوامی ٹریڈ ہے تو سوشلسٹ کنٹریز کے اندر بین الاقوامی ٹریڈ پہ اسٹیٹ کی منوپلی ہوتی ہے, اجارہ داری ہوتی ہے. انفیکٹ جو بین الاقوامی ٹریڈ ہوتا ہے اور جو فارن ایکسچینج ہوتی ہے وہ ایک فکسڈ
ایکسچینج ریٹ سسٹم پہ چلا کرتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب میں بڑا ہو رہا تھا ضیاء الحق کے زمانے کے اندر, تو پاکستان کے اندر بھی ایک فکسڈ ایکسچینج ریٹ تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ مین مارکیٹ جا کے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اچھا جی میں اتنے روپے لائے ہوں مجھے ڈالر دے دیں, نہ ایسے کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا جب ہم بڑے ہو رہے تھے. کیوں؟ آپ صرف یہ کر سکتے تھے کہ ریاست کو آپ کہتے تھے کہ اچھا جی یہ دیکھیں یہ میرا ٹکٹ ہے, یہ میرا ویزا ہے, میں اس مقصد کے لیے باہر جا رہا ہوں, اس مقصد کے لیے مخصوص اماؤنٹ آف ڈالرز ایک مخصوص ریٹ پر ریاست آپ کو دیتی تھی. یہ آپ کو ریاست سے خریدنے پڑتے تھے, عام منی لینڈرز وغیرہ سے کرنسی اسپیکولیشن ہوتی نہیں تھی, جس کے نتیجے میں آبویسلی آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اس کو کہتے ہیں فکسڈ ایکسچینج ریٹ. یہ فکسڈ ایکسچینج ریٹ تھا. مگر آج کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم ڈالرز بھی خریدیں, ہم اس پہ اسپیکولیٹ بھی کریں, ہم کھیلیں اس پہ کہ اچھا یار ڈالر کی قیمت بڑھنے لگی ہے تو میں جلدی سے ڈالر خرید لیتا ہوں, پھر قیمت بڑھے گی, پھر میں بیچ کے روپیہ خرید لوں گا وغیرہ وغیرہ. ہم نے تو کرنسی اسپیکولیشن کے لیے سب کچھ کھول دیا ہے, مینیج کرنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں اوپن مارکیٹ میں ڈالرز خرید کے اور فروخت کر کے, مگر وہ ہم سے مینیج نہیں ہو رہا, تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو اسٹیٹ مونوپولی آن فارن ٹریڈ اینڈ فکسڈ ایکسچینج ریٹ سسٹم اگر قائم کیا جائے تو یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ بینکنگ, اسٹیٹ بینک آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. اسٹیٹ بینک تو آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے کروا دیا ہے. آپ کوئی اگر فسکل مانیٹری پالیسی کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی بھی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ کہ اسٹیٹ بینک آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر اسٹیٹ بینک آپ کے کنٹرول میں ہوتا بھی تو کیپٹلسٹ سسٹم اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ اگر آپ کوئی ایکسپینشنری فسکل مانیٹری پالیسی کرتے ہیں تو اس کے ملٹیپلائر ایفیکٹ کے نتیجے میں سمجھا دیتا ہوں وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کرنسی زیادہ پبلش کرتے ہیں, پرنٹ کرتے ہیں حکومت, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ جی کوئی ڈیولپمنٹ ہو, کوئی سڑکیں بنے, کوئی اخراجات وغیرہ کیے جائیں, تو جب زیادہ کرنسی سرکولیٹ کرتی ہے اور وہ بینکوں میں جاتی ہے تو بینک جو ہیں وہ ہر کرنسی کے اوپر جو ریزرو ریشیو ہوتا ہے اس کے حساب سے اور مزید قرضے دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں جو ایکچوئل کرنسی ہوتی ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی اگر آپ جو ہیں وہ لیٹ سے 1 ارب روپے ایکسٹرا پرنٹ کرتے ہیں تو ٹوٹل اکانومی میں 1 ارب روپے نہیں سرکولیٹ کرتے, کئی ارب روپے سرکولیٹ کرتے ہیں, کیونکہ بینکس جو ہیں اس منی سپلائی کو مزید اور بڑھا دیتے ہیں. اسی منی سپلائی کی بنیاد پہ اس کو ملٹیپلائی کر کے, کئی گنا ملٹیپلائی کر کے منی سپلائی کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اسی لیے کیپٹلسٹ اکانومی کے اندر منی سپلائی کو اتنا ٹائٹلی کنٹرول کرنا پڑتا ہے انفلیشنری پریشر سے بچنے کے لیے, کیونکہ بیسکلی دوسری طرف کمرشل بینکنگ ساری ہے, اور کمرشل بینکنگ میں ملٹیپلائر ایفیکٹ کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے. اگر کبھی بھی حکومت جو ہے وہ تھوڑے سے ایکسٹرا اخراجات کرے اور تھوڑی سی ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی کرے تو کمرشل بینکنگ کے موجودگی میں تباہی ہو جاتی ہے اکانومی کی, اس لیے وہ نہیں کر سکتے. مگر ایک سوشلسٹ اکانومی کے اندر حکومت کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم اخراجات کرتے ہیں اس کے عوض جو پیداوار ہوتی ہے وہ برابر ہونی چاہیے. یعنی کہ ٹوٹل جو آپ انکمز لوگوں کو دے رہے ہیں اور جو ٹوٹل پروڈکٹس چیزیں بنا رہی ہیں وہ اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس ہوں گے تو مارکیٹ کلیئر ہوگی. میں مارکیٹ اکانومی کی بات نہیں کر رہا, یعنی کہ جو اشیاء آپ منڈی میں بھیجیں گے وہ ساری کی ساری بک جائیں گی. تو سوشلسٹ اکانومی اس وجہ سے تھوڑی سی ڈفرینٹ کام کرتی ہے. میں اس پہ اور مزید آپ کو سمجھاؤں گا, اس کی ڈیٹیلز وغیرہ بھیجوں گا. ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بینکنگ سیکٹر جو ہے مینز کہ اکانومی جو ہے ایکچولی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. نہ اسٹیٹ بینک ہے اور نہ منی سپلائی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. تو ایکچولی گورنمنٹ کے کنٹرول میں صرف یہی چیز رہ جاتی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اوپر کر لو, انٹرسٹ ریٹ نیچے کر لو, اس کے علاوہ کچھ نہیں. پھر اس کے بعد یہ چوتھی بات یہ کہ پاکستان کے اندر ہم ایک لینڈ ریفارم انٹروڈیوس کرائیں گے. ایگریکلچر کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے یہ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ جس کی کوئی حد حساب نہیں. اتنا ان پروڈکٹیو اور انکلٹیویٹڈ لینڈ پڑا ہوا ہے جاگیرداروں کے پاس جو استعمال ہی نہیں ہو رہا, اور جو یا پروڈکٹیولی بہتر طرح سے ایفیشینٹلی استعمال نہیں ہو رہا, جس کی کوئی حد حساب نہیں. اتنا انیفیشینٹ ایگریکلچر ہے ہمارا جس کی کوئی حد حساب نہیں. اس ساری چیز کو ایفیشینٹ کرنے کے لیے لینڈ ریفارم, اور پھر لینڈ ریفارم کے بعد کوآپریٹو فارمز اور کلیکٹیو فارمز اور ایگریکلچر آرٹلز وغیرہ ہم بنائیں. اس کے بعد ہم ڈیفینیٹلی انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کے لیے, لوگ بہت مجھے کہتے ہیں جی آئی ٹی میں ڈیولپمنٹ ہو جائے, جی اس میں ڈیولپمنٹ, انجینئرنگ میں. بھائی یہ سب چیزیں مارکیٹ نہیں کر رہی اور نہیں کر سکتی, کیونکہ سارا کیپٹل تو باہر چلا جاتا ہے اور کیپٹل کے باہر جانے کے ساتھ ساتھ ساری اسکل بھی باہر چلی جاتی ہے. ہم تو ایک بہت بڑے پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں کہ منڈی ہمارے لیے کام نہیں کر رہی. اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جو سرمایہ بنتا ہے, اب تو اتنی انسٹیبلٹی ہو گئی کہ لوگ یہاں
سے پیسے کنورٹ کر کے دبئی لے جائیں گے, ابو دھابی لے جائیں گے, سعودی عربیہ لے جائیں گے, امریکہ لے جائیں گے, یورپ لے جائیں گے, کہیں بھی لے جائیں گے, یہاں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اتنی تیز انفلیشن وغیرہ اور اتنی اکنامک انسٹیبلٹی کے ساتھ. اور یہی پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے. عمران خان جب یہ کہتا ہے کہ بھئی باہر بینکوں کے اندر آپ نے پیسہ رکھا ہوا ہے, وہ ٹھیک کہتا ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا, یہ بات تو درست ہے. وہ الگ بات ہے کہ جو باہر پیسہ چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا, وہ چلا گیا, مگر مزید پیسہ باہر نہیں جانے سے آپ روک سکتے ہیں نا. اور وہ یہی بات ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو وہ یہی ہے کہ بھئی اسٹیٹ ہیز ٹو پلے این امپورٹنٹ رول. یہ سارے نیو لبرل اکانومسٹ نے اتنی یوں میتھ منہ کر کے آپ کو سب کو کنفیوز کیا ہوا ہے کہ منڈی کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں, اسٹیٹ بڑا انیفیشینٹ ہے, یہ بڑا انیفیشینٹ ہے, بس یہی طریقہ ہے, دیر از نو ادر وے. اور ستیہ ناش کر دیا لوگوں کا اس آرگیومنٹ کی بنیاد پہ. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی, کوئی گروتھ نہیں ہو رہی, مگر بار بار ہمیں یہی سنائی دے رہا ہے کہ جی اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. آف کورس اس کے علاوہ چوائس ہے. ریاست ہیز ٹو پلے دا مین رول ان ڈائیورسفیکیشن آف دی اکانومی. مثال کے طور پہ ریاست انویسٹ کرے کہ یہ آئی ٹی سٹی ہے جی, آئیں ادھر بیٹھیں, کام کریں, آئی ٹی بنائیں, اپنے ریسورسز کو اپنے پاس رکھیں, اسکل لیبر کو باہر نہ جانے دیں, ان کو پرووائڈ کریں اپرچونیٹیز کہ وہ یہاں بیٹھ کے یہ چیزیں ڈیولپ کریں, تو تب جا کے آئی ٹی سیکٹر ڈیولپ ہوگا. آٹو موبائلز اگر آپ نے بنانی ہے تو چین نے کس طرح آٹو موبائل بنانی سیکھی, چین نے کس طرح کمپیوٹر بنانا سیکھا, چین نے اوپن مارکیٹ اکانومی کی طرف نہیں چھوڑا. نو, یہ آپ کو غلط فہمی اور غلط انفارمیشن آپ کو لوگ دے رہے ہیں. چین نے کی ریاست نے جا کے پارٹنر کیا, پارٹنر کیا پرائیویٹ فرمز کے ساتھ جو ویسٹ کے اندر تھیں. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی آٹو موبائل پوری کی پوری فیکٹری ہمیں دے دیں, ہم لے لیتے ہیں, ہم اس کو 50% شیئر حکومت کی طرف سے ڈالیں گے. یعنی کہ ایک اسٹیٹ لیڈ کیپٹلسٹ ڈیولپمنٹ تھی. جو کیپٹلسٹ ڈیولپمنٹ بھی وہاں پہ تھی, ویسے تو ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جو کیپٹلسٹ ہے ہی نہیں, مگر جو کیپٹلسٹ ڈیولپمنٹ بھی ہے اس کے اندر بھی اسٹیٹ کا ایک کلیدی کردار ہے. یہ ریالٹی ہے چائنا کی بھی اور ویتنام کی بھی, مگر یہاں پہ یہ ریالٹی نہیں. یہاں پہ تو ریاست کچھ کر ہی نہیں سکتی, مفلوج ہے ٹوٹلی. نہ اسٹیٹ بینک اس کے کنٹرول میں ہے, نہ فسکل پالیسی اس کے کنٹرول میں ہے, نہ بجٹ اس کے کنٹرول میں ہے. سب کچھ IMF بنا کے دیتا ہے اور کہتا ہے اچھا اگر چلنا ہے پیسے لینے تو یہ پالیسی بنانی ہے, فیول کے ساتھ یہ کرنا ہے, ڈیزل کے ساتھ یہ کرنا ہے, فلانے کے ساتھ یہ کرنا ہے. تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ کوئی پلاننگ نہیں کر سکتی. پاکستان کی اسٹیٹ پہلے سے بالکل کمزور ہوتی چلی جا رہی. میں فوج کی بات نہیں کر رہا, میں باقی چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اسٹیٹ کا رول ہے سوسائٹی کے اندر, منیمل قسم کا رول ہے, اس سے زیادہ اور کم کر ہی نہیں سکتے آپ. اور آخر میں یہ کہ دیکھیں جی اتنے بڑے اخراجات ہم کری جا رہے ہیں فوج کے اوپر, ہیوج لیول آف ایکسپینڈیچرز. حالانکہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں, ہمارے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنٹ بھی ہے, مگر پھر بھی کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے ذہن میں ابھی بھی یہ ہے کہ انڈیا سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے, اگر ہماری جنگ ہوگی تو ہمارے پاس لیٹسٹ ویپنز ہونے چاہیے, ہر قسم کے ویپنز ہونے چاہیے. اور ویپنز کے علاوہ بھی دیکھیں نان کامبیٹ ایکسپینڈیچرز جو فوج کے ہیں وہ میسو لیول کے ایکسپینڈیچرز, اور ہم فرینکلی افورڈ نہیں کر سکتے اب. یہ ٹھیک ہے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. آپ ہر باقی چیز پہ تو کہتے ہیں بھی ہمارے پاس پیسے نہیں, ہم افورڈ نہیں کر سکتے, غریبوں کو جو ہے نا خودکشیاں کر لیں مگر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو. مگر جو پاکستان کی رولنگ کلاس ہے, جس میں سرمایہ دار بھی شامل ہیں, جس میں بیوروکریٹ بھی بڑے بڑے شامل ہیں, جس میں سول ملٹری سارے یہ ایک رولنگ کلاس شامل ہے, وہ کبھی اپنی بیلٹ ٹائٹن نہیں کرتی, وہ کبھی مصیبت اپنے اوپر نہیں لانے کے لیے تیار, عوام کے اوپر پھینکنے کے لیے تیار ہے, مگر وہ کبھی اپنے بجٹس کم کرنے کے لیے تیار نہیں, وغیرہ وغیرہ. اور جو بجٹس کم ہوتے ہیں, سب سے پہلے کون سے بجٹس کم ہوتے ہیں؟ آج کل مسئلہ کیا چل رہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پاکستان کے تقریباً تمام وائس چانسلرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کٹوتیاں آپ ایجوکیشن بجٹ میں اور HEC بجٹ میں لے کر آ رہے ہیں, اس کے نتیجے میں یہ حال ہوگا کہ ہمیں یونیورسٹیاں بند کرنی پڑیں گی. تو یہ اس وقت معاملات ہیں دوستوں. میں سمجھتا ہوں نہ PMLN اور نہ PTI اور فرینکلی نہ پیپلز پارٹی کے پاس سلوشن ہے. سلوشن جو ہے, کیونکہ یہ ساری پارٹیاں ایک طبقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, وہی سرمایہ دار جاگی جو ایلیٹ کلاس ہے پاکستان کی, ان کی پالیٹکس وہ ایلیٹ کلاس کے ارد گرد اور ان کے مفادات کے ارد گرد گھومتی ہے. ایلیٹ کلاس میں مختلف ڈفرینسز ہیں, یہ مختلف ڈفرینسز جو ہے نا عوام کو اپیل کرتے ہیں کہ اس سیکشن آف دی ایلیٹ کو بلا لو تو ہم آپ کے مسئلے حل کر لیں گے. وہ کہتے ہیں اس سیکشن آف دی ایلیٹ ہمیں کر لو تو ہم آپ کے مسئلے حل کر دیں گے. میں اور سوشلسٹ اور پاکستان کے بائیں بازو کے لوگ اور ترقی پسند جس سیاست کی بات کر رہے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہے. وہ سیاستی جو ہے ایلیٹ پر بنیاد نہیں رکھے گی, وہ عوام پر بنیاد رکھے گی اور عوام کو اقتدار دینے کی کوشش کرے گی, عوام کا اقتدار قائم کرنے کی کوشش کرے گی. اور جب عوام کا اقتدار, سیاسی اقتدار قائم ہوگا تو تبھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب پالیسیوں میں تبدیلی آئے گی اور وہ پالیسیاں نافذ کی جا سکیں گی جو کہ عوام کے مفاد میں ہوں گی. اس وقت جو طبقہ آپ کی حکمرانی کر رہا ہے, پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں طبقے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں وہی طبقہ PMLN میں بھی چلا جاتا ہے, وہی PTI میں بھی چلا جاتا ہے, وہی PPP میں بھی چلا جاتا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ایک بھائی الیکشن میں ایک
सीट से खड़ा होता है, दूसरा भाई दूसरी सीट से खड़ा होता है। एक टोटल मोनोपोली है पॉलिटिकल फील्ड में। तो इस मोनोपोली को तोड़ने की ज़रूरत है। मज़दूर और किसान और मेहनत कश लोग और ऑफिस वर्कर्स और मिडिल क्लास के लोग, ये बेचारे तो सियासत में है ही नहीं। ये अपनी सियासत में नहीं है, ये सियासत वही करते हैं जो बड़े बड़े जागीरदार और सरमायादार में से कोई किसी ना किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो चलो यार इसके पीछे लग जाते हैं, अच्छा यार उसके पीछे चले जाते हैं। खुद मैदान अमल में नहीं आ सकते, अगर आते हैं तो उनकी पार्टियों में आते हैं, अपनी पार्टी नहीं बना सकते। अपनी पार्टी बनाने की वो सोचते हैं कि ये बन ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं, ये इम्पॉसिबल है, किसको करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, पैसा बड़ा चाहिए, ये बड़ी चाहिए, वो बड़ी, वगैरह वगैरह, सब किस्म के बहाने बनाए हुए हैं। और या बहाने बनाए हुए हैं अपने लिए, या फिर कन्फ्यूजन का शिकार है क्योंकि हुक्मरान तबके ने उनको कहा कि भाई तुम तो कर ही नहीं सकते, हमारे पास आओ। तो मैं यार आपको इनकरेज करता हूँ, अगर आप मेरी पार्टी मजदूर किसान पार्टी में नहीं शामिल होना चाहते, मैं तो कहूँगा यार आओ यार, मिलकर काम करें यार, और मिलकर आवाम के लिए काम करें, कि एलीट के लिए काम ना करें। अगर आप नहीं होना चाहते यार अपनी पार्टी बनाओ यार, या इतनी सारी और जो अच्छी पार्टियां हैं जो मिडिल क्लास की या मेहनत कश तबके की नुमाइंदगी करती हैं यार, उनको ज्वाइन कर लो। इन 3 पार्टियों को छोड़ो और कोई बेहतर सियासत का इंतखाब करो, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये सारे मामलात भी चेंज होंगे। मैंने अपना प्रोग्राम आपके सामने पेश किया, अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि डॉक्टर साहब हम आपके साथ जो है ना आपको ज्वाइन करना चाहते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। मैं आपको लिंक भेजूंगा, अपना सिटी भी लिखें, अपना नाम लिखें और शहर लिखें कि शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आपको लिंक भेजूंगा कि अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम से कम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आएँ, ताकि आप बाकायदा राब्ते में हो। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्राइसिस से हम गुजर कर इस क्राइसिस से हम निजात पाएंगे और गुजर जाएंगे, और ये बुरा वक्त भी जो है ये भी किसी ना किसी तरह हम इससे डील करेंगे। मैं आपसे एक और अपील भी ये करता हूँ कि एहतजाज करो मेरे दोस्तों। एहतजाज नहीं करोगे तो 30 रुपये और उन्होंने इजाफा कर लेना है। जिस भी ट्रेड यूनियन के अंदर आप हैं, जिस भी पार्टी के अंदर आप हैं, इस फ्यूल प्राइस के खिलाफ एहतजाज करें। ट्रस्ट मी, आप एहतजाज करेंगे तो ये रिवर्स भी हो सकती है। आप खामोशी से घर बैठ जाएंगे और इकोनॉमिस्ट की ये बात सुन लेंगे कि जी हमारे पास चॉइस कोई नहीं थी, ये तो करना ही पड़ना था, ये तो करना ही पड़ना था, तो और मजीद इजाफा होता चला जाएगा, तबाही हो जाएगी। एहतजाज करो, एहतजाज करो, एहतजाज करो, रेजिस्ट करो। थैंक यू सो मच।